Assalamu alaikum, welcome to this time's drama meter. Eid is around the corner, which means that maybe आने वाले कुछ दिन हम में से बहुत से लोग घर से निकले हुए होंगे, ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे और शायद इतना टीवी ना देखें, लेकिन जो लोग गर्मी में ईद की छुट्टियों में टीवी देखना चाहते थे उन्हें शायद अपने बहुत से रेगुलर ड्रामे देखने को ना मिले. ईद ड्रामे हो रहे होते हैं, स्पेशल ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं, विच इज़ फाइन, बट एक्चुअली कुछ ड्रामे ऐसे मोड़ों पर हैं कि आप बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं उनका. एंड I'd like to say here that I was going through my notes of all that I watched these past few days, और ये वक्त ऐसा है कि हम हीरोज़ के बारे में तो सोचते हैं, द गुड गाय, द गुड गर्ल एंड द लव स्टोरी, वी थिंक अबाउट द हीरो एंड द हीरोइन, बट दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन द ग्रे कैरेक्टर्स आर कैचिंग योर इंटरेस्ट. यू नो, फॉर इंस्टेंस जंजीर में उस्मान जावेद as Tursum, Grey, and there's so much to think about him. Then Zahid Ahmed in Mirza Kahir, spectacular. He's the villain, but you want to know more about him. And then of course Shahzad Nawaz taking over in Hamrahi, and also in Dr. Bahu as this grey character who will do some very annoying things, but you'll also want to understand why he's doing them, what makes him tick. So it's a time when you're not just looking at hero heroines, you're looking at grey characters and they're really catching your interest. तो शायद हम अनकरीब कुछ दिनों तक उन ग्रे कैरेक्टर्स को ना देखें और उन स्टोरीज़ को प्रोग्रेस करते हुए ना देखें बिकॉज ईद. बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द ड्रामास दैट we all saw these past couple of days. On to the drama meter. बस तेरा साथ हो, एपिसोड 5 and 6 हार्ट ब्रेकिंगली सैड. और अब तो सिर्फ एपिसोड 5 and 6 हुए हैं और जब तक ये रिव्यू आएगा आगे के एपिसोड आ गए होंगे, तो अभी तो दुख दर्द की कहानी शुरू हुई है. और वाकई इस ड्रामे में कितने बुरे लोग हैं. आई मीन, दुनिया में जो बुरे तरीन विलनस लोग होते हैं और जो इतने ज़ालिम होते हैं कि आपका दिल टूट जाता है उनकी हरकतों पे, वो इस ड्रामे में है. और अनस के घर वाले तो हमने देख ही लिए थे, पैथेटिक. आंसा के भी घर वाले कितने क्रूल हैं. सो यू नो व्हाट हिट्स यू द मोस्ट इन एपिसोड 5 and 6 इज़ द पेन दैट दिस हीरो एंड हीरोइन आर गोइंग थ्रू. और कमाल ही है कि ये अभी तक बिल्कुल डिप्रेशन के पेशेंट्स नहीं हुए, बिकॉज वो जो आंसा के भाई हैं, जो अब्बू ने क्लियरली विल में जायदाद गिफ्ट की हुई है आंसा को, उसका हक़ है. नेबरहुड चाचा को भी पता है कि उसका हक़ है, दुकान की रेंट में उसका हक़ है, सब है, लेकिन उसका भाई उसे पैसे नहीं देता. इस हद तक पैसे नहीं देता कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे हो जाए, और खाना पूछना तो दूर की बात है, खाने पे ताने, यूनिवर्सिटी जाने पे ताने. और उसके बाद जब वो बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की फ़ीस किसी तरह निकलवा लेते, तो ही कम्स आफ्टर हर विद अ बैट. He decides to hit her, beat her up with a bat. How scary is that? I mean, ये तो वो वाला हाल है कि भाई गुस्से में आके बहन को कत्ल कर सकता है. वो वाला पेन है आंसा के घर में. तो आंसा, you know, we were always saying कि it's so good to see a strong female character. Instead of the man being strong, we're seeing the girl being strong and speaking for herself and knowing her rights. तो बिल्कुल सना जावेद की आंसा बिल्कुल ऐसी लड़की है, but at the same time जो उसके ऊपर तकलीफ़ है, जो उस पर जुल्म है, वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. एंड ऑफ कोर्स शी इज़ इन ट्रबल, क्योंकि उसने वो वीडियो वायरल कर दी जिसमें शायान की शक्ल आई है. तो अब बुरे लोग, बुरे लड़के उसके पीछे आएंगे और यहाँ अनस उसे बचाएगा. यहाँ पे हमारी लव स्टोरी, दोस्ती तो शुरू हो ही गई, रिस्पेक्ट भी है, दोस्ती भी है. दोनों को समझ आ रहा है कि इन दोनों के घर जो हैं वो बहुत दुख से भरे हुए हैं. दे आर बोथ अंडरस्टैंडिंग दैट दोनों की कोई परेशानियाँ हैं जो घर में हैं, जो दिखती नहीं हैं बज़ाहिर, लेकिन आई थिंक दैट्स वेयर द रोमांस विल स्टार्ट. दैट्स वेयर दिल से बस तेरा साथ हो. और अनस के घर वाले सो क्रूल, सो मीन. वो जेल से निकल कर आया तो एज़ एक्सपेक्टेड उसे खूब ताने मिले, खाने के टिमेस पे उसके साथ नहीं बैठते. शायान तो दादा से भी इतनी बदतमीज़ी करता है, नो प्रॉब्लम, बड़ा खुला कहते हैं कि हम अनस को दबा कर रखते हैं, उसको मज़ा चखाते हैं. ईवल, टोटली ईवल. अनस के ताई, वो शरीन और शायान. एंड बाय द वे, आई will repeat this again and again, that Haris Waheed and Zoya Nasir are getting stereotyped. Zoya Nasir less. Zoya Nasir फिर भी आपको different roles में नज़र आ जाती हैं, लेकिन Haris Waheed is completely stereotyped in this role. He's doing a great job. He's a very good actor. But I have seen him play this role about at least 5 other times. So I wish कुछ और nuances होते.
हारिस के इस रोल में। ऑफ कोर्स देखा तो बहुत जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ बीन स्टीरियोटाइप्ड, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और ये ड्रामा ऐसा है कि देखा जाएगा और शयान पे हमें गुस्सा आएगा। तो कहानी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कहानी वैसी ही है फॉर शयान जो पिछले हारिस के बहुत से रोल्स में थी, ही विल स्टिल बी वॉच्ड, आई थिंक सो। Maybe that's what he wanted when he signed on to this drama. अच्छा, और ये जो पुप्पो हैं ये आ गई हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, कहती हैं इनकार ना करना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, दुनिया आपको बेवकूफ़ समझती है, थोड़ी सी मैं होनी चाहिए इंसान में। अनस को बता रही हैं अपने लिए स्टैंड लो, दादा का ख्याल कर रही हैं, उनको नाश्ता दे रही हैं, दवाइयों का ध्यान कर रही हैं, ये सब कर रही हैं, लेकिन पुप्पो तो बाहर रहती हैं, वो तो चली जाएंगी। लॉन्ग टर्म मसला तो ये अनस का ही है। और पुप्पो सब कुछ कह के चली जाती है, जजमेंटल होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें पता है कि इस घर में अनस पे जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद वो उसे छोड़ छाड़ अपने बाप को इस जालिम मुरसलीन एंड फैमिली के पास छोड़कर चली जाती हैं। तो ठीक है तो बड़ी अच्छी, हमें पुप्पो अच्छी लगती कि वाह क्या बात की, ये क्या बात की, वो क्या बात की, बट वो भी जान छुड़ा के इस पूरे मसले से निकल जाती हैं। तो पेनफुल वॉच एंड यू नो दैट मोर विल हैपन। अब बेसिकली ऐसी कहानियों में होता है कि जुल्म बढ़ता जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक आप जुल्म की कहानी सुनते रहते हैं 25वें एपिसोड तक, और फिर कुछ ऐसा पलटती है स्टोरी कि हीरो और हीरोइन आगे आ जाते हैं और मकाफात अमल होता है जो हमारे ड्रामों में हम बहुत इन्जॉय करते हैं। मकाफात अमल बहुत होता है हमारे ड्रामों में, बस यही है, बस तेरा साथों का एनालिसिस कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ ड्रामा। वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, आई विल ऑलवेज से फरहान सईद जो है वो अपनी आंखों से भी परफॉर्म करते, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, रियली गुड परफॉर्मेंस। सलमान शाहिद इज़ वेरी गुड, सबा हमीद इज़ एन एक्सपर्ट, फरहान ताहिर डूइंग वेरी वेल, हॉलीवुड से एकदम से वो जालिम ताया के रोल में आ गए और कितना अच्छा फिट हो गए। एंड of course Sana Javed is performing so well, she's looking lovely, performing so well। और अब वो जो पड़ोसी हैं वो उसको बचा रहे हैं उसके भाई भाभी से, लेकिन अब भाई भाभी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बदला लेंगे। द स्टोरी गोज़ ऑन एंड प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि अब जुल्म बढ़ेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा, अब वो लड़का बदला लेगा आंसा से, यू नो। सो it's also a painful watch, but at the same time you can't help but keep watching it because you want to see कि आगे क्या होगा। और ज़ाहिर है आप मकाफात अमल का इंतज़ार करते हैं जो शायद इस वक्त हम एपिसोड 6 तक पहुँचे हैं, तो 20 एपिसोड बाद तक तो आ ही जाएगा। 3 out of 5 to बस तेरा साथ हो। जंजीरें एपिसोड 7 and 8 my absolute most favorite watch on TV right now। और कितना अच्छा एक ऐसा ड्रामा है जो आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाइड बाय 2 करने का आपका दिल नहीं करता, आप बेचैन नहीं होते देखते देखते। एक सीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, इतना खूबसूरत शहजाद कश्मीरी ने उसे फिल्म किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर हिंट्स। ये आपके फ़रहत अश्तियाक की एक्सपर्टीज़ नज़र आती है कि आप जगह जगह पे हिंट्स दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, वो अच्छी है या बुरी है, असल कहानी क्या है। सो एंड देन अकम्पनीड बाय दिस फैबुलस कास्ट फ्रॉम द कैमियोज़ जो गेस्ट अपीयरेंसेस हैं, जैसे अब हमें पता है हसन खान की गेस्ट अपीयरेंस थी सर शेर दिल की, टू द सॉलिड लीड्स दैट आर देयर। बहुत ही इट्स अ ड्रामा दैट आई वेट फॉर एंड इट्स अ ड्रामा दैट कीप्स यू गेसिंग। ऑफ कोर्स यू नो मैं सोच रही थी कि जंजीरें का जो वो आता है टाइटल आता है उसमें इसकी सहर हाशमी और अमीर गिलानी और मोहम्मद शेख जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है, तो मोहम्मद शेख के कैरेक्टर की तो डेथ हो गई, क्या सहर हाशमी और अमीर गिलानी भी इस कहानी में नहीं होंगे? येस, यू नो वी ऑलरेडी नो बिकॉज वी सीन द ट्रेलर्स, बट हाउ विल दिस हैपन, व्हाट विल हैपन, यू कीप गेसिंग। अच्छा, एक चीज़ दैट वी डिडंट हैव टू गेस वाज दैट शेर दिल की डेथ हो जाएगी, और शेर दिल के साथ साथ उसकी बीवी मागुल की भी डेथ हो गई, एक साथ मियाँ बीवी की डेथ हो गई, बट एक सेंटिमेंटल पॉइंट पे कि वो बात कर रहे थे अल्लाह सब बेहतर कर देगा, अल्लाह हमें औलाद ज़रूर देगा, दोनों यंग है, फुल ऑफ होप, ही इज़ होपफुल मैं ठीक हो जाऊँगा, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक होकर आऊँगा, माँ से बड़े प्यार से मिल के जाता है, तो उस पॉइंट पर अटैक होता है और डेथ होती है। तो यू नो हमें पता था कि डेथ तो होगी, लेकिन डेथ कैसे हुई? सो यू नो बिकॉज जंजीर इज़ द काइंड ऑफ ड्रामा दैट यू वॉच वेरी केयरफुली। आप देखते हैं कि पहले गनमैन आते हैं और वो शूट करने की कोशिश करते हैं, व्हेन दैट शूटिंग फेल्स दैट्स व्हेन देयर इज़ अ ब्लास्ट एंड द कार जस्ट ब्लोज अप। तो यू नो देयर वर 2 अटैक्स एक्चुअली ऑन शेर दिल, और ये आप जगह जगह ट्विटर पे भी कॉन्वर्सेशंस देखेंगे, और जिसने भी ड्रामा देखा वो यही बात कर रहा होगा कि क्या 2 लोगों ने अटैक किया था, क्या एक बार तुरसम के लोग आए थे जिन्होंने शूट डाउन करने की कोशिश की और फिर किसी और ने ब्रिज का ब्लास्ट अरेंज किया था, और अगर किया था तो वो कौन था? क्या ज़ाफ़रान खान ही था जो
پھر سے بلاسٹ کو جس نے اتنا بلاسٹ کا بھی پلان کیا ہوا تھا تاکہ اس طرح نہیں تو شیردل کی اس طرح ڈیتھ ہو جائے، یا سہراب خان کا یہ کمال ہے. اچھا، بار بار دماغ رضا علی عابد کے کیریکٹر سہراب خان کی طرف جاتا ہے، تو آپ بار بار سوچتے ہیں کہ کیسے سہراب خوش ہو سکتا ہے؟ یہ جو کزن ہے جس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، جسے بی جان نے اپنی اولاد کی طرح پالا لیکن ہے تو کزن، کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ پگڑی جو تھی وہ شیردل سے اب سیدھا سربلند کے پاس گئی؟ اور سہراب کو ہمیشہ ایک سائیڈ کیریکٹر کر کے ان دونوں بھائیوں نے رکھا ہوا تھا. سردار یہ ہیں اور یہ چاہے جتنا بھی ان کے ساتھ ہو، جتنا بھی کیپیبل ہو، اس کو سائڈ پہ رکھا جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ سہراب خوش ہو اس بات پر؟ لیکن یو سرچ فار ہنٹس اینڈ رضا علی عابد کہیں بھی آپ کو کوئی ہنٹ نہیں دیتے. پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے جب شیردل کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب اناؤنس ہوتا ہے کہ اگلے دن صبح ہی سربلند سردار بن جائے گا، تب بھی اس کی شکل پہ کچھ ایسی بات نہیں آتی، کچھ نہیں، ساتھ ساتھ سربلند کے چل کے آتا ہے. جب سربلند اس کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ نہیں میں جرگہ بٹھاؤں گا، تب بھی وہ سربلند کو دیکھتا تو ناراضگی سے ہے، لیکن اس کی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ میں شیردل کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں، اور بی جان کا بھی ساتھ وہ دیتا ہے. تو کہیں بھی آپ کو سہراب کی کسی باڈی موومنٹ یا فیشل جیسچر سے نہیں لگتا کہ یہ ہے شیردل کا قاتل، سوائے یہ کہ آپ کو ایک الجھن ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی تھا جو شیردل کے کھانے کو پوائزن کر رہا تھا. واز دیٹ سہراب خان؟ آلسو ایک اور پوائنٹ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں جب شہربانوں کو شہر میں پڑھنے کی اجازت مل رہی تھی، تب بھی سہراب کو غصہ آیا تھا. یو فیلٹ دیٹ ہی واز اینگری کہ میری بہن ہے، میں نے ڈیسیجن لینا ہے. سو اسائڈ فرام دیٹ آپ کو کہیں بھی کوئی ہنٹ نہیں آتی، تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ شاید اگلی قسط پہ وہ ہنٹ آ جائے. دیٹس دا بیوٹی آف زنجیریں. آلسو آف کورس سمبلزم کی بات کرتے ہیں، جو آئی تھنک جتنے بھی ڈرامے کے فینز ہیں سب نے نوٹ کی ہوگی کہ جب رابعہ کے ہاتھوں کی بات ہوتی ہے اور اس کی مدثر کی بہن کہتی ہے تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہاتھ آتے ہیں وہ سربلند کے آتے ہیں جن میں قبر کی مٹی ہوتی ہے. ایک تو اس سے رابعہ اور سربلند جو ابھی تک آپس میں نہیں ٹکرائی، ان کی پارٹس ایکسیپٹ فار دیٹ ون اسمال مومنٹ دیٹ دے ہیڈ ایٹ دا کینٹین، ان کی پارٹس ایک ساتھ ہو جائیں گی ایونچولی. ایک تو یہ بات آپ کو پتہ چلتی ہے. دوسری بات، جیسے سربلند کی قبر کے ہاتھوں پر قبر کی مٹی ہے، کیا عنقریب رابعہ کے ہاتھوں پہ بھی ہوگی؟ کیا مدثر مارا جائے گا؟ سو so much اینڈ آف کورس وہ جو پہلا سین تھا پہلے ایپیسوڈ میں، جب رابعہ اور مدثر برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گن لے کر آتا ہے، آپ کا بار بار دماغ اس سین پہ جاتا ہے کہ تب کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا. مدثر will die, yes, I think it is a cameo, but by the way, so much potential in a Sajjal Ali and Amir Gilani drama. Amir Gilani is looking very good, performing really well, and Sajjal of course is an exceptional actress. اور ایک فریش پیئرنگ ہے، تو جب ایک فریش پیئرنگ ہوتی ہے آپ کو ایک نئی طرح کی کیمسٹری، نئی طرح کی لک نظر آتی ہے کرداروں کی، اینڈ دے لک ویری گڈ ٹوگیدر اینڈ اٹس سچ اے سویٹ ریلیشن شپ. ہی گفٹس ہر اے لیپ ٹاپ، کہتا ہے کہ آنن فانن شادی، اور نہیں کیا کہتا ہے، طوفانی محبت آنن فانن شادی. اور اس کے بعد جب وہ اسٹیک کھانے جاتے ہیں ڈنر کرنے، تھوڑا سا رابعہ کی کیریکٹرائزیشن مجھے یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہے تو وہ گاؤں کی لڑکی، پہاڑوں میں کہیں ڈھابا چلاتی تھی، اس کی انگلش اور اس کا بولنے، اس کا جنرلی موومنٹ اینڈ دی وے شی ڈریسز، اٹس ویری اربن، اٹس ویری سٹی گرل لائک. تو یہ مے بی دیٹ سم ٹائم ڈزنٹ کلک کہ اس کی انگلش اتنی ٹھیک ہے، اس کی باتیں، اس کا بولنے کا طریقہ، اس کا تیار ہونے کا طریقہ اتنا شہری لڑکیوں جیسا ہے. ہاؤ کم؟ شاید وہ انٹرنیٹ پہ بہت ہوتی تھی، تو وہ کہتی ہے نا کہ میں لیپ ٹاپ پہ بہت چیزیں دیکھتی تھی، نیوز دیکھتی تھی، اور وہ کوکنگ شوز دیکھتی تھی، لیپ ٹاپ پہ کوکنگ شوز بہت سے دیکھتی تھی. سو مے بی دیٹس ویئر اٹ کمز فرام. بٹ اینی وے، یو لائک رابعہ اینڈ مدثر ٹوگیدر. اٹ از اے ویری ویری سویٹ couple that they're forming. اور بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہائی you know کہ مدثر will not be a major part of the story later, and that's a regret. ایکسیپشنل سین، سمیہ ممتاز آف کورس ایکسیپشنل ایکٹریس، جہاں پہ بانو بھاگی بھاگی آتی ہے اور کہتی ہے کہ شیردل اور بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی، the way she collapses. اور اس کے بعد جو وہ ایک دکھ ہے شکل پہ، وہ کہتی ہے کہ مجھے ترسم کی گردن چاہیے، اس سے کم میں راضی نہیں ہوں گی. the anger in her face, really very good performance there. And وہ سین جو بہت امپیکٹفل تھا، جہاں سربلند پگڑی پہن کر آتے ہیں ماں کے پاس، اور ماں کی آنکھوں کے آگے کبھی شیردل آتا ہے کبھی سربلند. دیٹ گیو می گوز بمپس. دیٹ واز اے ریمارکیبل سین. اور ماں جو ہے وہ اب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہی ہے، دونوں نے پگڑی پہنی تھی تو دونوں کو دیکھ رہی ہے، جو ایک سینٹیمنٹل اس کی
شکل ہوئی ہے اینڈ شی از ہارٹ بروکن آف کورس. بیٹے کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے. It was a remarkable scene. Also, let's talk about Ehsan Khan, who is unfortunately no longer part of the drama. He really played Sherdin really well. واقعی لگتا تھا کہ ایک اسٹرانگ اصولوں کا پکا سردار ہے, ماں کا لاڈلا ہے, بات میں پکا ہے, غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اٹھا کے تھپڑ بھی مار سکتا ہے, تو پاورفل بھی ہے. And he had immense screen presence and the way he talked, the way he walked, the way he behaved, it was totally واقعی یہ سردار تھا اس ٹرائب کا. اینڈ دوسری طرف ایک اور پرفارمنس جس کا مجھے انتظار ہے وہ عدنان صدیقی کی ہے. تھوڑے تھوڑے سنپٹس آ رہے ہیں جہاں وہ بار بار ترسم کو اکساتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. پہلے they're celebrating کہ ڈیتھ ہو گئی شیر دل کی, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حق تو تمہارا تھا ترسم سردار بننے کا. تھوڑی سی بات کہہ کے زعفران خان پیچھے ہٹ جاتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو سی مور آف زعفران خان, واٹس گوئنگ آن ان ہز ہیڈ. ترسم تو ہے ولن, لیکن اس کے پیچھے ایک اس سے بڑا ولن ہے اور وہ اس کا ماما ہے. سو مچ گوئنگ آن ان زنجیریں. اینڈ آف کورس یہ جو بانو اور سربلند کی جو ریلیشن شپ ہے, اٹس دے پریٹی انٹیمیٹ. آئی مین جب وہ شادی کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے, بیفور شیر دل کی ڈیتھ کی خبر آتی ہے, اس کو بٹنز بھی وہ بند کری ہے, اس کو تیار, اسے گھڑی پہنا رہی ہے, تیار ہونے میں ہیلپ کری ہے. تو ہیں تو یہ منگیتر بٹ بڑے کلوز ہیں, بڑا ایزی ایک ماڈرن قسم کی ریلیشن شپ ہے. آلسو ایک اور ہنٹ آپ کو ملتی ہے کہ وہ بانو سے کہتے ہیں کہ میری جو بھی بیوی ہوگی, بیوی تو اس کی بانو ہونی ہے, لیکن وہ بات ایسی کہہ دیتا ہے بیکاز آف کورس وی نو دیٹ شیربانو ول آلسو ناٹ بی پارٹ آف دا اسٹوری. لیٹر آ جائے گی, رابعہ آ جائے گی اور رابعہ اور سربلند کی ایک کہانی ہوگی اینڈ دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ آلسو. سو زنجیریں اینی وے, دیٹ لانگ ریویو, دا کنکلوژن از زنجیریں از ایکسیپشنل. کانٹ ویٹ ٹو سی واٹ ہیپنس نیکسٹ. 5 out of 5 ٹو زنجیریں. شیدائی ایپیسوڈ 9 اور 10 کی بات کرتے ہیں. اچھا, شیدائی انگیجنگ ہے, کمپیلنگ ہے, فیروز خان اور سحر ہاشمی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, ان کے کپڑے کتنے اچھے ہیں, ان کی پرفارمنسز اتنی سویٹ ہیں, اور فیروز کے خاص طور پہ کپڑے, دا سوٹس, آئی تھنک مے بی ہی گاٹ دم اسپیشلی ٹیلرڈ فار دس رول, فار دس ڈراما, بیکاز دے آر سینسیشنل. آئی مین ایک جگہ ہے جہاں ہی گیٹس آؤٹ آف اے کار, وہ منسٹر سے ملنے جا رہا ہو تو تھریٹن کرنے کے اپنے بیٹے کو کنٹرول کرو. اٹس سچ اے گارجیس ڈبل بریسٹڈ سوٹ. سملرلی سحر ہاشمی, بیوٹیفل اسٹائلنگ, ایک سیدھے سادے گھر کی لڑکی, پیاری سی, انوسنٹ سی, ویئرنگ بیسک کلوتھس دیٹ سوٹ ہر. سو لولی اسٹائلنگ آف شیدائی اینڈ ریئلی گڈ پرفارمنسز. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ڈراما شوڈ موو فاسٹر. ایپیسوڈ 9 اور 10 میں میں چاہتی تھی کچھ اور ہو جائے, کہ میرال کو پتہ چل جائے کہ علی جو ہے وہ ایکچولی علی خان ہے, بٹ یہ بلڈ اپ تھا اور ہم نے ٹیزر میں دیکھا ہے کہ ایپیسوڈ 11 میں انفیکٹ یہ ہوگا. تو آئی وش جلدی ہو جاتا, بیکاز یہ ایک بلڈ اپ ہے, بہت دنوں سے یہ چل رہا ہے. اسی طرح جو ایلیا اور جو منسٹر کا برا بیٹا ہے شہروز, وہ مل کے بیٹھ کے ایک اسکیری میوزک پیچھے آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم علی خان کو چھوڑیں گے نہیں, علی خان کی کمزوری ڈھونڈیں گے, جب مجھے علی خان کی کمزوری پتہ چلے گی میں اس کو ڈسٹروائے کر دوں گی. کتنی بار آپ یہی سین دیکھیں گے. سو آئی وش دا ڈراما وڈ موو فاسٹر. اینڈ آف کورس وہ جو ایک پریمس ہے کہ ایکچوئل جو ایک ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ علی کو پتہ چلے گا کہ اس کی ایک پھپھو ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ جو ریزن ہے جس کی وجہ سے دادی نہیں بتا رہی, بڑا سلی ہے. آئی مین بچی نے لو میرج کی تھی, اس وقت اس کے بھائی کو بہت غصہ آیا تھا, اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ ان سے نہ ملیے گا. اچھا چلو ٹھیک ہے, اس وقت کہہ دیا ایموشن میں بیٹے نے. اب بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کا اپنا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا, ماں اکیلے رہتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی محبت میں اپنے بیٹے کو دیا ہوا وعدہ نہیں چھوڑ سکتی. Why? She is educated, she is from a modern background, اتنی بڑی خان گروپ آف کمپنیز کی وہ ہیڈ رہ چکی ہیں, اتنی وہ پاورفل ہیں, ہر وقت علی کو پالیٹکس پہ, بزنس پہ ایڈوائس دیتی ہیں اور ریلیشن شپ ایڈوائس بھی دیتی ہیں. یہاں یہ دادی بے وقوف ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ریزن ہے نا پھپھو کا نہ بتانے کا, وہ ایک پرابلم نظر آتی ہے. اینڈ آف کورس دادی کو خدشہ ہو رہا ہے کہ میرال کہیں پھپھو کی بیٹی تو نہیں ہے. جی ہے, اٹس اے کزن لو اسٹوری. پلیز ریمبر دس از اے کزن لو اسٹوری, بٹ دا کزنز ڈونٹ نو اٹ یٹ. اینڈ وہ جو علی ہے وہ بتانے والا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ میرال کا باپ کہتا ہے کہ میں کبھی خان گروپ آف کمپنیز میں کام کرتا تھا اور نکالا گیا تھا. وہاں وہ تھوڑا چونک جاتا ہے, بٹ آئی تھنک وہ پھر بھی بتا دے گا. آف کورس وی ڈو نو ان دا ٹیزر کہ وہ آگے بتا دیتا ہے. میرال جو ہے وہ پوچھتی ہے علی سے کہ تم کون ہو, وہ کیوں سب تمہیں جھک جھک کے تم سے بات کرتے ہیں, کیوں سب تمہیں اتنا پاورفل آدمی سمجھتے ہیں. تو وہ جو بہانہ دیتا ہے اسے وہ ہلکا پھلکا مان بھی جاتی ہے, اور پھر وہ جو ڈرائیور کے گھر جاتی ہے اور دیکھتی ہے اور برتن دھوتی ہے,
That was very cute. That scene جو وہ علی کو چیک کرنے جاتی ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے کہ نہیں یا جھوٹ بول رہا تھا, وہ سین بہت ہی سویٹ کیوٹ تھا, کلاسک رومانٹک سین. تو آئی لائک اے لاٹ آف دا سینس. جیسے وہ پورا گانا ہوتا ہے اور وہ میرال کو اس کا آفس سیٹ اپ کر رہا ہے اس کے ساتھ اور بلائنڈ فولڈ کر کے اس سے لاتا ہے, میرال انٹرپرائزز لکھا ہوتا ہے. آل ویری رومانٹک, آل اسٹف دیٹ یو لائک, دیٹ یو انجوائے, ایکسیپٹ دیٹ دا ڈراما ناؤ نیڈس ٹو موو فاسٹر. جو منسٹر کا بیٹا شیروز, وہ اوبویسلی کہانی میں اسی لیے ہے کہ وہ آگے مسئلہ کھڑا کرے گا ایلیا کے ساتھ, لیکن یہ سب جلدی ہونا چاہیے. ابھی بلڈ اپ ہو جا رہا ہے. ایلیا کا سینس اور ملک صاحب کے سینس اسپیشلی بڑے ریلیونٹ لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, تھوڑی سی خوفناک باتیں کرتے ہیں, پھر پیچھے ہو جاتے ہیں جلدی. آئی ووڈ لو فار شیدائی ٹو موو فاسٹر. نیورتھلیس اٹس quite a feel good entertaining watch that I look forward to. I want to know what happens next. 4 out of 5 to شیدائی. ہم رائی ایپیسوڈ 17 اور 18 کی بات کرتے ہیں, اور جو ٹوسٹ تھا, جو ہمیں پتہ تھا آ رہا تھا, ہم سب کو پتہ تھا یہ ٹوسٹ آ رہا ہے, پھر بھی جب وہ آیا اینڈ the way it happens, the way غازی یوسف kills Elif, it's so shocking and it's so tragic and it's so monstrous کہ یہ آدمی جس کو بابا کہہ رہی تھی, اتنا پیار دونوں میں بڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو, تھینک یو میری بیٹی بننے کا, تم کوئین ہو. کتنی سویٹ باتیں کرتا ہے یہ جو ایک مافیا باس, یہ جو مرڈرر ہے, جو بندے مارتا ہے ہر وقت, جس کا دل اتنا سخت تھا, اس کا دل کتنا نرم ہو گیا تھا ایلف کی طرف سے. وہ جب اسے مارتا ہے, آئی ایم سوری کہتے اوہ واٹ اے سین. اور اس سین سے پہلے اور اس سین کے بعد بہت سارے فلیش بیکس ہیں, بٹ وہ مرڈر اتنا تھا مانسٹرس کہ وہ فلیش بیکس بھی آپ رک کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جب اس نے اس سے کہا کہ تم سدا سہاگن بنی رہو, وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو بابا کہہ لوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, بیٹیاں تو باپوں کا دل کا حال جانتی ہیں. بار بار یہ فلیش بیکس آئے اینڈ یو ایکچولی پوزڈ اینڈ واچڈ آل آف دیم بیکاز یو کنیکٹڈ دیم ود واٹ ہیڈ ہیپنڈ جسٹ ناؤ, جس طرح ایلف کو مرڈر کیا. اچھا, یہ جو تھے ایپیسوڈ 17 اور 18, اس میں آف کورس آپ کو نظر آیا سیحان جو ہے وہ کہہ رہا ہے ایلف کہاں ہے, اینڈ اورنگ جو ہے, اسفر رحمان لوکنگ ریلی گڈ بائی دا وے, وہ بتا رہا ہے الہام کو کہ ایلف کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ آل دیٹ. یہ سب تو ہوا, بٹ دا اسٹوری, دا سینز دیٹ ریئلی ٹوک اوے یور مائنڈ وہ غازی یوسف. سو شہزاد نواز پرفارمنگ سو ویل. اینڈ یہ ایک بات ہے کہ غازی یوسف کو شروع سے آپ نے دکھایا کہ ایک کولڈ ہارٹیڈ آدمی تھا, لوگوں کو مارتا تھا, ایموشن لیس تھا. پھر بیٹے کی بیماری نے اسے کمزور کر دیا, اتنا کمزور کر دیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں حیوان بن گیا اور اپنی بہو کو مار دیا. پھر جو اس کے ریگریٹس ہوتے ہیں, شروع میں تو بس ہی شیکن, بس آنکھوں میں آنسو ہیں, بٹ ہی شیکن. اینڈ دین تھوڑا سا بریک ڈاؤن تب ہوتا ہے جب وہ جو زکریا آ کے کہتا ہے کہ سر ڈونر مل گیا تھا اور جلدی کر دی ایلف میڈم کو مارنے میں. تو وہاں ہی گیٹس ہز ہارٹ بریکس, یو سی ہز فیس کائنڈ آف کرمبل. دیٹس اے ریئلی گڈ پرفارمنس, آنکھوں میں آنسو اور بھر گئے. اینڈ دین فائنلی وین ہی ریڈس ایلف سیوسائڈ نوٹس, ایک نوٹ ہوتا ہے سیحان کو, ایک نوٹ ہوتا ہے غازی یوسف کو اس نے لکھا ہوتا ہے, اور اتنے سویٹ ہارٹ فیلٹ نوٹس. the way he breaks down and cries, finally he is shattered, this cold murderous man. Really good performance by Shehzad Nawaz. It was so well done. I mean اگر غازی یوسف جیسا آدمی بریک ڈاؤن کرے گا تو اسی طرح تو بریک ڈاؤن کرے گا. I really enjoyed it. And پھر آف کورس سیحان واپس آئے گا تو ڈھونڈے گا. اینڈ دین میں ٹیزر میں دیکھ رہی تھی کہ سیحان جو ہے اس کی داڑھی ہو گئی ہے اور وہ ایلف کی گریو پہ جا رہا ہے. تو یہ تھا نا کہ ایلف نے کہا تھا کہ سیحان تم داڑھی میں اچھے لوگ ہوگے, آ گئی داڑھی. آئی نیو دیٹ وی ور اپ فار اے لاٹ آف فلیش بیکس. سیحان اور ایلف کی آپس میں باتیں ہوا کریں گی جو پھر آپ کو فلیش بیک میں نظر آئیں گی. تھوڑے سائنسی طور پہ اگر آپ بھائی کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا چیک ہی کر لیتے, جیسے کہ صرف بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا, بلڈ ٹیشوز جو ہے باڈی ٹیشوز وہ بھی میچ ہونے ہوتے ہیں. اس کے یہ نہیں بتایا. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کو بڑا سمپل کر دیا, بٹ تھوڑا سا سائنٹیفکلی چیک کر لیتی اگر ٹیم تو اچھا ہی ہوتا. آپ آڈینس کو کہانی تو سنائیں, تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر لیں. ڈونٹ ڈمبفائی دیم, keep the story intelligent. It just takes a few Google searches. It just takes a phone call to an expert and you can make a story more intelligent. Nevertheless, ہمراہی ہے بڑا انٹرسٹنگ
اچھی پرفارمنسز، خوبصورت لوگ، سب اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. اینڈ میں جو وہ ہبہ بخاری کا گوشت نظر آتا ہے غازی یوسف کو، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری، اور وہ کہتی ہے کہ بابا آپ نے اچھا نہیں کیا. اوہ، شی لکس بیوٹیفل، شی اسپیکنگ سو ویل. اینڈ بس لیکن شہزاد نواز کی ایکٹنگ تھی. ایپیسوڈ 17 اینڈ 18 بلانگ ٹو ہم. اینڈ بس آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹوین سسٹر آئے گی، اور بھی تو کردار ہیں. حاجہ یامین بھی تو ہے اس ڈرامے میں. ابھی تو کہانی بڑی باقی ہے. یہ لو سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی، اب یہ چلتی رہے گی. 3/5 ٹو ہمراہی. لیڈر ایپیسوڈ 11. اچھا، لیڈر کا ایپیسوڈ 10 میں نے لاسٹ ٹائم ریویو نہیں کیا تھا، اینڈ اے لاٹ آف یو ہیڈ اے پرابلم ود دیٹ ایکچولی بیکاز آف شارٹنس آف ٹائم. میں نے جو ریویو کے اپنا ٹائم شیڈول کیا ہوتا اس کے بعد لیڈر ایپیسوڈ 10 دیکھا. اینڈ او گاڈ، آئی شوڈ ہیو ریویوڈ اٹ. واٹ اے گیم چینجنگ ایپیسوڈ. آئی مین وہ دادا صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے مرڈر کرا دیتے ہیں اس کا، منصور کی بہن کا، اور منصور سمجھا آغا نے کرایا ہے. اینڈ دا بریک ڈاؤن، علی رضا پٹنگ آؤٹ اے اسمیش ہٹ پرفارمنس. دا وے منصور بریکس ڈاؤن، دا وے ہی کرائز، اینڈ دین ساتھ ساتھ دا اگریشن ان ہز آئیز. غصہ بھی آ رہا ہے، بدلے کی آگ جو ہے وہ بھڑک گئی ہے، اور یہی تو چاہتے تھے دادا صاحب کہ بدلہ لیا جائے. تو یہ ایک جو پرفارمنس تھی اس نے کہانی کو پلٹا. اب منصور کی آپ کو دوسری سائڈ نظر آئے گی، شاید وہ کچھ ایول حرکتیں کرے گا یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. پھر اب ایپیسوڈ 11 میں ظلم بڑھا، اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا. اینڈ بہت ٹریجک، ویری ٹریجک. دا وے ہی از شیکنگ اینڈ اسکریمنگ اپنی باپ کی باڈی دیکھ کر، یاد کر رہا ہے جو باپ نے اسے سب کچھ کہا تھا. علی رضا پٹنگ آؤٹ اے اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنس ہیئر. آئی لوڈ اٹ. اینڈ ساتھ ساتھ کمزا ہاشمی از آلسو ویری گڈ ایکٹریس، یو نو. تو وہ اس نے ریئلائز کر لیا رباب میں کہ اس کا باپ کتنا مینیپولیٹو ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ کا بس چلے، آپ میرا بھی سودا کر لیں. تو یہاں پہ آپ کو رباب میں چینج نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے ریئلائز کر رہی ہے کہ اس کے باپ کی پالیٹکس کس طرح کی ہیں، اور وہ کتنا جھوٹ ہے اس میں انوالوڈ. اینڈ جب وہ یونیورسٹی جاتی ہے، اینڈ دیٹس اے پوائنٹ ویئر یو سی ہاؤ منصور ہیز چینجڈ. جب وہ یونیورسٹی جاتی ہے تو وہ بار بار منصور کو کی جھلکیں دیکھ رہی ہے، ادھر ادھر چھپ کے اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور وہ اسے فالو کرتی ہے. اینڈ دس ٹائم یو سی اے چینج ان منصور's فیس. یہ اب وہ ینگ ہوپ فل کالج لیڈر نہیں ہے جو دنیا بدلنا چاہتا ہے. ہی لکس اے لٹل جیڈڈ. آنکھیں جو ہیں تھوڑی سی اس کی غصے میں ہیں. وہ بدلہ لے گا. یہ بدلہ کیا ہوگا، یہ پولیٹیکل بدلہ کیسا ہوگا. اور پیچھے سے وہ جو دادا صاحب مینیپولیٹ کریں، ادھر سے آغا مینیپولیٹ کریں. آپ کے ولنس جو پیچھے کے ہیں وہ بھی بڑے زوردار ہیں. فرحان طاہر پرفارمنگ ایکسیپشنلی ویل ایز دس ایول پولیٹیشین. ہی از ان ہز ایلیمنٹ. سو آئی وانٹ ٹو سی مور آف ہم. ہی از سو گڈ. اور واقعی وہ جو سارے گیمز کھیل رہے ہیں کہ جی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کی پٹائیاں کروا رہے ہیں، تھریٹن کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی اس لڑکی کو مارا گیا کیونکہ میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا. کھلا جھوٹ، کھلی رشوت، یہ سب لیڈر میں ایکسپوز ہوتا ہے. اٹس اے ریئلی گڈ اسٹوری. اینڈ 2 ایپیسوڈ ہونے چاہیے. کتنی بار کہیں گے، جتنے بھی ایپیسوڈ ہوں، چاہے ہفتے میں 1 ہو یا 2 ہو، آپ کو اس کا انتظار ہوتا ہے. 4/5 ٹو لیڈر. ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 17 اینڈ 18. کہانی الجھتی جا رہی ہے، کردار الجھتے جا رہے ہیں، الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں. ثانیہ اور سلمان کی لو اسٹوری میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. ادھر فیضان نے دوسری شادی کر لی ہے. سو دا اسٹوری از ناؤ ویئر ان دا مڈل آف دا ہول میس. دیٹس پارٹ آف دس ڈاکٹر بہو اسٹوری. ایک طرف تو آپ کو سلمان اور ثانیہ کی ریلیشن شپ ہے. وائی ڈز ہی کیپ گوئنگ ٹو ہیلپ آؤٹ دس گرل فریال؟ وائی ڈز ہی ہیو دس سینس آف رسپانسبلٹی ٹوورڈز ہر؟ ٹھیک ہے وہ اس کی ایکس گرل فرینڈ تھی، لیکن ایکس گرل فرینڈ تھی، بار بار اسے پک کر کے لے کے جا رہا ہے. وہ پوچھ بھی رہی ہے کہ تمہیں میرے لیے فیلنگز ہیں، تم میرے لیے کچھ فیل کرتے ہو، اسی لیے تو تم آئے ہو. سو ہی نوز کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ابھی بھی چاہتی ہے سلمان کے ساتھ ریلیشن شپ کرنا. اس کے باوجود سلمان اس سے مل رہا ہے. پھر ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے بھائی. اف دا فادر سینگ کہ وی آر ٹیکنگ کیئر آف فریال اینڈ ہر چائلڈ، پوری طرح ان کا علاج ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو پھر سلمان کو ہاسپٹل میں بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے اسی لیے تاکہ ہمیں ٹینشن ہو، تاکہ ثانیہ کو ٹینشن ہو. تو یہاں پہ اینڈ دا وے ثانیہ کرائز وین شی سیز کہ سلمان جو تھا وہ گاڑی میں فریال کے ساتھ تھا. تو کبرا خان کی وہ جو پرفارمنس تھی کہ ایک پیاری سی لڑکی ہے ان لو ود ہر ہسبینڈ، بٹ سڈنلی شی از شاکڈ، شی از ان ڈاؤٹ، اسے شک ہو رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور پھر وہ مینا کو حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلا آپ کا درد کتنا ہے. کبرا خان نے ڈاکٹر بہو میں اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے. دس از اے فیمیل لیڈ دیٹ یو فال ان لو ود. شی از گڈ، شی از رائٹ.
ہر طرف سے وہ بلی ہو رہی ہے. ایک طرف سسر اتنی بڑے بلی, دوسری طرف ماں اتنی بلی ہے, اور پھر جو باپ ہے وہ تو بالکل ہی یوزلیس ہے. وہ کہتا ہے ہاں زینب ٹھیک کہہ رہی ہے, ہر بات پہ وہ یہ کہتا ہے ماں کے بارے میں. تو the thing is وہ لاسٹ ہے, اور وہ بڑی کوشش کریے کسی طرح اپنی ڈاکٹر بننے کے خواب کو بھی پورا کرے, صحیح اور غلط کا بھی فیصلہ کرے, اپنی شادی کو بھی اچھی طرح بلڈ کرے, میاں کے خلاف اسے شک نہ ہو. ایک ادر وومن بھی آ گئی ہے. سو سچ اے بیوٹیفل پرفارمنس بائی کبرا خان, وhere you see all these layers within Sania's character. And شجاع اسد ایز سلمان از اے ہاٹ ہیڈ. تو اینڈ میں جا کر تو سلمان وہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے, جو نیوز بلیٹن نکالنے والا ہوتا ہے, اس کو مارنے لگتا ہے. ایز ایکسپیکٹڈ ہی پنچز ہم. سو شجاع اسد آلسو میکس اے ویری گڈ ہیرو. ہی از اے گڈ گائے بٹ ہی ہیز ہز کمپلیکیشنس. ایک ایکس ہے, ایک باپ ہے بہت تکلیف دہ, ایک ماں ہے جو جب مرضی بہو کو بلی کر لیتی ہے, ساتھ ساتھ اس کی جاب ہے اپنے وہ جس میں وہ اسٹرگل کر رہا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو بلڈ ہز بزنس مور. اس پہ وہ والیٹائل ہو جاتا ہے. ہی از ویری والیٹائل, بہت ایموشنلی چارج رہتا ہے, بات بات پہ ایموشنل ہو جاتا ہے. لیکن پھر ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی ایسی اچھی باتیں بھی کرتا ہے, جیسے وہ ثانیہ سے کہتا ہے کہ تم بہت خاص ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم سوچو کہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بچہ ہونا ضروری ہے. دیٹس وین ثانیہ نے کہا ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ ہونا چاہیے. وہ انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے فریال کی وجہ سے. سو اینی وے شجاع اسد آلسو پرفارمنگ ویری ویل. اینڈ دین لیٹس کم ٹو دا سین بٹوین فیضان اینڈ منا اینڈ امبر, جہاں منا ایک بات کہتی ہے جو ہمیں بالکل پسند نہیں آئی کہ بتائیں فیضان آپ مجھے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا آپ کو مجھے ابھی چھوڑنا پڑے گا. یہ سب کہہ دیتی ہے منا, وچ از ویری ڈیمیننگ. منا کیوں نہیں چھوڑ دیتی فیضان کو؟ وائی ڈز فیضان ہیو ٹو لیو ہر؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا میاں اس پہ چیٹ کر رہا ہے اور اسے اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کہتی ہے کہ میں فیضان سے پیار کرتی ہوں, میں اس کے ساتھ رہتی ہوں. پھر کہتی ہے فیضان آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو بتا دیں. I did not agree with this. I don't think any woman seeing the show agreed with this. And then Dr. Ambar, انہیں پتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا. وہ کہتا ہے منا shut up and go home. Okay, so his official wife, his publicly acknowledged wife is still Mina. پھر بھی وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو, اور وہ کہتا ہے چلو آ جاؤ تمہاری خواہش پوری کرتے ہیں. ہی از ویری ریلکٹنٹ. انڈر فورس وہ نکاح کرے, پھر بھی یہ لڑکی مان جاتی ہے. سو دیز پروگریسو ویمن, ایجوکیٹڈ ویمن, ڈاکٹرز. ایک طرف منا ہے جو تھوڑی کہتی تھی نا کہ میں لوور اکنامک بیک گراؤنڈ سے تھی, اسی لیے مجھے اس گھر میں بلی کیا گیا. دوسری طرف امبر ہے جو باہر سے آئی ہے, جو پڑھی لکھی ہے, ایک اسٹیبلش ڈاکٹر ہے. دونوں بڑے آرام سے they're being treated, they're being pushed around by this man. So of course I do not agree with the way Faizan behaved. Yes, I do agree with the performances. Hajra Yameen is looking very pretty and she's performing really well. And Adil Hussain, in the few scenes that you see him, he has such great screen presence. He acts so well. You don't want to like Faizan and all that he's doing, and he convinces you that you're not supposed to like Faizan. You understand that he's in love with this girl, وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے, لیکن ساتھ ساتھ جو اس کا ایک وہ ہے چیٹنگ مینٹیلٹی ہے, جو وہ لائل نہیں ہے, فیتھفل نہیں ہے. You don't like that. So all that you see in Adil Hussain's little roles. بختیار مظہر sensational as the پھپھو. تھوڑی سی سینز ہوتے ہیں لیکن اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کہتی ہے نا, پھپھو کہتی ہے ثانیہ سے کہ مجھے ہمیشہ شاہ نواز کے اندر ایک زہریلی سی سانس چھپی ہوئی نظر آئی تھی پہلے سے. تو جو تھوڑی باتیں بھی پھپھو کرتی ہیں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر آلسو شوئنگ ہر ایز اے وومن ہو از بیٹلنگ کینسر, جو کیمو پہ جا رہی ہے لیکن پھر بھی کھڑی ہو رہی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ دے رہی ہے, اپنی نیسز کو ایڈوائس دے رہی ہے. آئی لائک دیٹ. اچھا, اب بائی دا اینڈ آف ایپیسوڈ 18 کہانی کا نیا موڑ آئے گا جہاں پہ سلمان کو پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے. تو جو اس گھر کی جو تکلیفیں اور ان کے داروں کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مہرین جبار ہیز نریٹڈ اٹ ویری ویل. دا فلو آف دا اسٹوری از ریئلی گڈ. اٹ آل فٹس ان ٹوگیدر. آپ یہ نہیں کہتے کہ ایسے کیوں اور ویسے کیوں, سب اچھا فلو ہے. اینڈ بس یہ ادر وومن والا پارٹ مجھے بہت پینفل لگتا ہے. آئی ہوپ فریال کا زیادہ پارٹ نہ ہو. آئی ایم سو ڈن وتھ دیٹ. لیٹ دا ادر پرابلمس ہیپن. ٹھیک ہے, کبرا جو ہے وہ ان سے شہزاد نواز کے کیریکٹر سے, یعنی ثانیہ جو ہے وہ ڈاکٹر شاہ نواز سے کرتی رہے لڑائیاں, کرتی رہے ان کے ساتھ اسٹرگل. But I'd rather کہ other woman. I don't want the other woman. I want this love story to be without the usual cheating allegations. 4 out of 5 to Dr. Bahu. مرزا کی ہیر ایپیسوڈ 13 and 14. اچھا, فائنلی اس پوائنٹ پہ آ کر مرزا کی ہیر انٹرسٹنگ ہونے لگا. I think I figured out مرزا ہیر کا مسئلہ تھا مرزا کا گھر
اور اس گھر میں جو ساری چیزیں ہوئیں جس میں سب لوگ روئے جا رہے تھے اور آلسو اس گھر میں اسکرپٹ جو تھی وہ بہت ویک تھی کرداروں کی، کیونکہ وہ ایک ہی چیز 6 بار کہہ رہے تھے مختلف طریقوں سے. اٹ واز بورنگ اینڈ ریپیٹیو. اینڈ فائنلی جب کہانی مرزا کے گھر سے باہر گئی ہے تو کہانی انٹرسٹنگ ہونے لگی. سو فائنلی آئی ایم لائک اوکے واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. سڈنلی دا ڈراما ہیز پیسڈ اپ. سڈنلی دا کیریکٹرز آر میکنگ سینس بیکاز کہانی مرزا کے گھر سے باہر چلی گئی ہے. مرزا جیل میں تھا، پھر وہ ٹرین میں چلا گیا ہے ہیر کو بچانے کے لیے. ہیر اپنے لاہور والے گھر میں تھی اور اب وہ دل نواز کی حویلی جا رہی ہے اور کہانی 13 اور 14 میں اب اس طرف جا رہی ہے جو ہم نے بالکل پہلا سین دیکھا تھا مرزا کی ہیر میں، جو پہلے ایپیسوڈ میں تھا جب مرزا جو ہے وہ دل نواز کی حویلی میں آئے گا ہیر کو بچانے کے لیے. سو ناؤ اٹس گیٹنگ انٹرسٹنگ. ہاں جہاں جہاں مرزا کا گھر آتا ہے پھر سے وہی رونا دھونا ریپیٹ والے ہوتے ہیں. آئی مین عصمت سعدی از اے ریئلی گڈ ایکٹریس اینڈ شی از اے بیوٹیفل وومن. شی لک سو گڈ ایز اے دادی. ان کی آنکھوں سے نا اور شکل سے ایک کائنڈنس اور سویٹنس آپ کو نظر آتی ہے جو بالکل دادی کے کیریکٹر میں فٹ ہوتی ہے. ان کو رائٹر نے کہا ہے کہ یہ بس روتی رہیں اور دعا کرتی رہیں. مرزا جیل میں ہے، اتنا لمبا سین جس میں دادی بیٹھی رو رہی ہیں اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں. اس کے بعد مرزا ہیر کو لینے گیا ہے، اتنا لمبا سین جہاں دادی جو ہے وہ زی کیو سے کہہ رہی ہے اور کائنات سے کہہ رہی ہے کہ کیا ہوگا میرے بچوں کا یوں میرے بچوں کو. ایک ہی طرح کی ڈائلاگز اور ٹون دادی کے ہے تھرو آؤٹ وچ از really it's not fair to Ismat Zaidi. She can do so much more and I think dialogues کی ایڈیٹنگ کی ضرورت تھی. واقعی کہیں کہیں بہت ریپیٹیو ہو رہا ہے. Coming back to the good things that دل نواز جو ہے، دل نواز کا کیریکٹر ہے تو وہ ایول. ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ زبردستی کی شادی ہے، دل نواز اور اس کی ماں ایول ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دل نواز مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تم ہیر کو لا رہے ہو. پھر ہیر کہتی ہے دل نواز کی ماں سے کہ دل نواز جو ہے وہ اسے بتا دیں کہ لڑکی کو زور زبردستی سے دلہن تو بن سکتی ہے لیکن بیوی نہیں بن سکتی. تو اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے فی الحال تم دلہن بنو، آگے دیکھی جائے گی. سو ایول ہے اس کی ماں، سخت دل ہے اور بہت سجنے سنورنے کی بھی شوقین ہے. اسماء عباس کو فل آن تیار کیا ہوا ہے اس ڈرامے میں، بڑی وہ ڈرامیٹک ایول لیڈی آف دا ہاؤس لگ رہی ہیں. اب دل نواز کا کیریکٹر جو ہی ایکچولی ریئلی لوز ہی ڈزنٹ ہی. آئی مین وہ کہتا ہے کہ محبت تو بزدلوں کا کام ہے اور میں نے حاصل کر دیا ہیر کو. تو شاید آگے جا کے وہ ہیر سے کرول ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے گھوڑوں کے ساتھ اتنا کرول ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ بس لڑکی میرے پاس آ جائے نو میٹر واٹ، اس سے میں پسند ہوں نہ پسند ہوں میرے پاس آ جائے، شاید آگے جا کے وہ لڑکی پہ بھی ظلم کرے. لیکن فی الحال تو بڑا وہ کہتا ہے ہیر کا استقبال جو ہوتا ہے وہ فائر ورک سے ہوتا ہے. پھر کہتا ہے میں تمہیں تمہاری حویلی دکھاتا ہوں، بہت دیر سے منتظر تھی یہ جگہ تمہاری. ہی از بینگ ویری سویٹ. ہی از سویٹ. وی نیڈ ٹو سی مور بیڈ تھنگز اباؤٹ ہم ان آرڈر ٹو ناٹ لائک ہم، کیونکہ وہ تو ہیر کو تو بڑا پسند کرتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے زبردستی کی، مرزا کو مہینے بھر کے لیے جیل میں بند کر دیا جب تک ہیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی. اور اس نے گھر میں بھی آ کے ڈانٹ ڈپٹ بدتمیزی کی. ہے وہ ولن ہے، بری باتیں کرتا ہے، بٹ ود ہیر رائٹ ناؤ ہی از بینگ ویری رومانٹک. وی وانٹ ٹو سی ہم بینگ مین اینڈ کرول ٹو ہر ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ نہیں یہ شادی میں بھی ایک بہت برا میاں ہوتا، بہت کرول ہوتا. سینز جو ہیں ڈرامیٹک سینز ہیں، جیسے کہ ہیر جب کہتی ہے کہ تم مرزا کو رہا کر دو، مرزا کے اوپر سے تمام الزام ہٹ جائیں، تو وہ سینٹر میں کھڑی ہے ایک فیلڈ کے اور دل نواز اپنے گھوڑے کے ساتھ گول گول اس کے گرد گھوم رہا ہے. اٹس ٹو کریٹ دیٹ فلمی ڈرامیٹک impact. So sure, okay, that's fine. Hina Afridi looking beautiful and Zahid Ahmed looking sensational. اچھا علی رضا بھی of course آپ کی ہیروئن بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں except that علی رضا کی کو تیار بہت کیا ہوا ہے. اب جب مرزا جیل سے چھٹ کر آئے، 1 مہینے سے جیل میں ہے، اتنا وہ اچھے تیار ہو کے جیل سے نکلتا ہے. جیل میں بھی جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو کرسپی سی شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، بال اچھے بنے ہوئے ہیں، شیمپوڈ، فریشلی شیمپوڈ، شیو بنی ہوئی ہے. مرزا از لکنگ ریئلی گڈ ایون وین ان جیل. جب باہر نکلتا ہے اور گھر آتا ہے لگتا ہی نہیں ہے جیل سے آیا، لگتا ہے پکنک سے آیا ہے. تو یہ جو ڈیٹیلس تھیں دے شوڈ ہیو بین تھاٹ آف مور بیکاز وہ جیل سے آیا مہینے بھر تھا. اس کی شکل پہ تھکن ہونی چاہیے، اس کی داڑھی بڑی ہونی چاہیے، اس کی آنکھوں میں دکھ ہونا چاہیے. وہ تو آیا کہتا ہے میں اوپر جا رہا ہوں اپنے کمرے میں اور بس ایسے لگ رہا ہے جم سے آیا ہے، کوئی گیم کھیل کر آ رہا ہے، پکنک سے آیا ہے، جیل سے آیا ہوا نہیں لگ رہا تھا. سو دیٹ تھنگ. اچھا پھر مرزا جو ہے اچھی طرح تیار ہوتا ہے، اپنی ایک اچھی سی شرٹ پہنتا ہے، پیکنگ کرتا ہے
کہتا ہے میں ہیر کو بچانے جا رہا ہوں, سن گلاسز پہنتا ہے, ٹرین اسٹیشن جاتا ہے. تو مرزا کی جو آنکھوں میں دکھ اور پریشانی جو ہے وہ صرف گانے تک, اور جو گانے والے پارٹ ہے جہاں وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے اس کی آنکھوں میں دکھ ہے, وہاں تک نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا سینز میں بھی ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ اسے ٹینشن ہے, ہی از اپسیٹ, اور مے بی ہی از جسٹ کانفیڈنٹ کہ میں مرزا ہوں, میں تو ہیر کو بچا ہی لوں گا. شاید یہ بات ہے, ینگ ہے تو اس میں یہ شاید ایک ہوپ ہے ایسی. اینڈ وہ جو سین تھا, دل نواز اپنی حویلی کے اوپر کھڑے, ظاہر ہے وہ حویلی کی چھت پہ تو سوتے ہیں, وہاں پہ چارپائی ہے, چارپائی کے اوپر مسکیٹو نیٹ ہے, ظاہر ہے کھیتوں کے بیچ میں سوتے ہیں تو مسکیٹو نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ وہ حویلی کے ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایریل شاٹ ہے, یو سی دا ہول حویلی, یو سی دا لینڈ اراؤنڈ اٹ, اینڈ دین دا camera zooms in on him again and the scary music playing. It's a beautiful shot, but he isn't looking scary. In fact, he's looking very good. I mean, وہ ایک بلیک ویسٹ اور بلیک شلوار پہنے ہوئے, اینڈ ولن کو ولن لگنا چاہیے, صرف میوزک کی بات نہیں ہے. دل نواز تو بڑا اچھا لگ رہا ہے فی الحال. ہی از لوکنگ ویری ڈیپر, ہی از ورکڈ آؤٹ کوائٹ اے بٹ. تو لیٹس سی, یو نو, یہ جو شارٹس ہیں دل نواز کا, وہ جو شارٹ اسپیشلی حویلی والا, ہیرو والا زیادہ تھا. I think it's too soon to make all these judgments. I am just saying that I liked Dil Nawaz's shots, but جو وہ ایول ہوگا ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ہیر کے ساتھ مزید ایول ہوگا. ابھی تک اس نے صرف جو لوگ ہیر کو پسند تھے, جیسے مرزا ہیر کو پسند تھا, اس کو ٹریپ کیا. He wants this girl for himself, but so far he's been very kind to this girl. ہی تھوڑا سخت ہے, سخت مزاج ہے, لیکن لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے. ہی از ان لو ود ہر, سو ہی از ان سیئنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو کنٹرول ہر, دیٹ آئی ول یو نو میک ہر, آئی ول پنش ہر فار ناٹ لونگ می. جب شادی ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا, ایسے میں دکھا دوں گا. ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ حویلی تمہاری منتظر ہے. سو وی وانٹ ٹو سی مرزا بینگ, وی وانٹ ٹو سی دل نواز بینگ مور کرول ان آرڈر ٹو بلیو کہ واقعی وہ اتنا ولن ہے. اچھا, ایک فری کا ملا ہوا ہے لائر اس فیملی کو, تقی احمد کے فارم میں. ببلو جو ہے وہ بار بار آتا ہے, ان کے سارے مسئلے سولو کر دیتا ہے. ہر دن جاتا ہے جیل جب تک مرزا کی رہائی نہیں ہوتی. ہر لیگل میٹر, اور اس گھر کے لیگل میٹرز ہی بھرے ہیں, ان سب میں وہ انہیں ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے. ہر وقت گھر پہ بیٹھا چائے پی رہا ہوتا ہے. اس سب کی کنکلوژن میرے خیال سے یہی ہوگی کہ کائنات کی شادی اس سے ہو جائے گی. اچھی بات ہے. ویسے دادی اتنا رو رہی ہیں, تھوڑا رونے کی کم چیزیں انہیں ملیں گی. سو مرزا کی ہیر finally picking up, because we are moving out from Mirza's home and going to Dil Nawaz's part, and we're looking forward to the action, to the romance, to things picking up, to more happening. Rona kam aur action zyada aur romance zyada. That's what I look forward to in the upcoming episodes of Mirza Ki Heer, the drama finally picking up. 3 out of 5 to Mirza Ki Heer. That's it for this time. Let me know if you agree with the ratings. Let me know if you agree or disagree with the reviews. What else would you like me to see and discuss with you? Do keep commenting, do subscribe, do share, do like, do stay connected. Till next time.